नहमदुल्लाह ताला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपके सामने सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 183 पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हम सब को कुरान पाक पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, उस पर अमल पैरा होने और उसको फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये आयत मुबारका जो मैंने तिलावत की, सबसे पहले इसका मुख्तसर मफ़हूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए आले ईमान, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब इंतहाई मुख्तसर कलाम में अल्लाह तबारक व तआला की जामियत मुलाहज़ा फ़रमाएँ कि अल्लाह ने एक छोटी सी आयत में स्टेटस रोज़ों का बता दिया कि वो फ़र्ज़ हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और किन पर फ़र्ज़ हैं? मोमिनों पर। कि ये उसी तरह फ़र्ज़ हैं जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर, पहले लोगों पर, पहली अक़वाम पर, पहले मज़ाहब पर फ़र्ज़ थे। लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, इसका अब मकसद बताया जा रहा है कि मकसद ये है रोज़े फ़र्ज़ करने का कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये रोज़े की बात ही नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक असले उसूल बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असातुम फलहा, कि अगर तुम नेकी करोगे तो अपने साथ नेकी करोगे, व इन असातुम फलहा, और अगर बुराई करोगे तो वो भी अपने साथ ही करोगे। तो इसका मकसद ये बना कि एक मिसकंसेप्ट जो इंसानों के यहाँ पाया जाता है कि शायद जब हम दीन इस्लाम पर या अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा हो उम्मी व अबी, उनकी दावत पर, उनके उसवा पर या कुरान मजीद की अज़ान पर अगर हम लब्बैक कहेंगे तो माज़अल्लाह हम एहसान करेंगे अल्लाह पर, दीन पर, कुरान पर या इस्लाम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़े तौर पे, ये एक मकाम है, कुरान पाक भरा हुआ है इस तरह की आयात से जो हमें ये बताती हैं कि वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फ़ुक़रा, अल्लाह तो बहुत मालदार है और हर चीज़ से बेनियाज़ है, और तुम ही हो जो उसके दर के गदा हो। अल्लाह तुम्हें कुछ लेने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि अता फरमाने के लिए बुलाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये असले उसूल जो है यहाँ भी कार फरमा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें देने के लिए आते हैं। और वो क्या देते हैं? वो तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब रोज़ा
ایمان سے آغاز ہوا، یا ایھاالذین آمنو۔ ایمان بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اس کے بعد کوتبہ فرضیت، تم پر فرض کیے گئے۔ یہ جو عمل کی قسمیں ہیں، فرائض، واجبات، مستحبات، نوافل اور سنت، پھر سنت موقدہ، غیر موقدہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری انشاءاللہ ان پر کسی وقت جو ہے وہ سیر اصل اور تفصیل سے بحث کی جائے گی۔ پھر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس وقت ہم سکپ کرتے جا رہے ہیں تاکہ مختصر اپنے موضوع کی طرف براہ راست ہم آ سکیں۔ یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تم پر ایسے فرض کیے گئے جیسے روزے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس کی تاریخ جو ہے، تاریخ صیام، انشاءاللہ یہ بھی ایک وقت آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ لعلکم، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقوی جو ہے یہ مفہوم ہے، اب یہاں سے ہم ریورس ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو پوری آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کے فروغ کے لیے تقوی کی ترویج کے لیے اور تقوی کو پھیلانے کے لیے، تمہارے اندر تقوی کی پیدائش کے لیے، تمہارے اندر تقوی جو ہے وہ اس کو پیدا کرنے کے لیے، تمہیں متقی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزے فرض کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو تقوی کا ذکر فرمایا، تو یہاں سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں۔ تقوی کا مفہوم، سب سے پہلے اس کا لغوی مفہوم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو تقوی کا جو لفظی مفہوم جو علماء کرام بیان کرتے ہیں اور ہم اکثر دہراتے رہتے ہیں کہ تقوی واقعہ اس کا مادہ ہے واو، قاف اور یا، اور اس کا مطلب ایک مفہوم ہے بچنا، اور دوسرا اس کا مطلب ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، اور بچنا اور پرہیزگاری ایک عمل ہے، اور بچنا پھر اس کا نتیجہ ہے۔ تو پرہیزگاری اختیار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو ہم بچیں گے۔ کس سے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خیر بھی پیدا فرمایا اور شر بھی پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خیر اور شر جمع ملتے ہیں۔ اس میں تناسب کا، پرسنٹیج کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن کسی میں خیر زیادہ ہے، کسی میں مثلاً بعض اوقات چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شر نہیں ہے۔ البتہ اس کو اگر سمجھیں تو پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، تو اس میں علیہ السلام کے لیے خیر ہے اور فرعون کے لیے اس میں شر ہے۔ آگ ہے، اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اسی طرح چاقو اور چھری ہے، اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ تو کسی بھی عمل، کسی بھی شخصیت، کسی بھی کام اور کسی بھی شے کے شر سے بچتے ہوئے اس کو درست استعمال کرنا اور بھلائی کے لیے استعمال کرنا اور آگے بڑھتے چلے جانا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف بڑھتے چلے جانا، اس چیز کا نام جو ہے یہ تقوی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مدعا یہ ہے، غرض و غایت یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہمارے اندر اگر تقوی پیدا ہوگا
تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور تقویٰ سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اس چیز کو ذرا میں تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے اور اس پر ہم سب کو میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی پرسنالٹی، اس کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ مثلاً بہت سارے جو ہیں ان کو سکپ کر کے میں چند ایک بیان کرتا ہوں، پھر جو بڑے بڑے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے شخصیت کی آؤٹ فٹ، کہ آؤٹ فٹ سے آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کا ظاہری روپ جو ہوتا ہے، اس شخصیت کا ظاہری انداز، اس کا لباس، اس کا میک اپ، اس کی سجاوٹ، اس کی آرائش، اس کی زیبائش، یہ ساری چیز جو ہے یہ آ جاتی ہے آؤٹ فٹ میں۔ پھر لباس جو ہے یہ شخصیت کا ایک پہلو ہے، اور اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس نازل فرمایا جو تمہیں ڈھانپتا بھی ہے اور تمہیں سجاتا بھی ہے۔ تو لباس کے دو فائدے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے۔ ایک فائدہ جو ہے وہ ہے پریگمیٹک، اور ایک ایستھیٹک، جمالیاتی، اور دوسرا جو ہے وہ عملی فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لباس کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو وہ تمہیں عریانی سے بچاتا ہے، تمہارے جسم کو ڈھانپتا ہے، تو تمہیں خوبصورت بناتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد یہ ارشاد فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ یہ محض لباس نہیں ہے جو تمہیں ڈھانپ سکے گا اور تمہیں خوبصورت بنا سکے گا، بلکہ اس لباس کے اندر ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز، ایک اور صفت ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک خاصیت ہے جو تمہارے اندر اگر موجود ہوگی تو پھر یہ لباس تمہیں فائدہ دے گا اور برے نہ ہونے سے بچائے گا۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جو تقوی ہے، لباس تقوی ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ بہترین چیز ہے، یہ بہتر چیز ہے، یہ خیر ہے۔ تو یہ پہلا جو آؤٹ فٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصیت کا جو پہلو ہے اس کو بیان فرماتے ہوئے وضاحت فرما دی کہ اس میں اگر تقوی نکال دیں گے تو وہ لباس بے فائدہ ہو جائے گا۔ آؤٹ فٹ کے بعد آپ دیکھیں شخصیت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ آؤٹ لک، کہ اس کا نظریہ، انداز فکر، سوچنے کا انداز، یہ کس طرح کا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں سے بھی شخصیت بنتی ہے کہ کیمسٹری الگ الگ ہوتی ہے، گھٹیا آدمی کی اور اعلیٰ آدمی کی سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کس زاویہ نگاہ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، کیسے تجزیہ کرتا ہے، کیسے بھانپتا ہے، کیسے جانچتا ہے، کیسے تجزیہ کرتا ہے، اور پھر کیسے اس کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، یہ الگ الگ ہے۔ یہاں سے بھی شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی یہاں سے آتی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ایک بری چیز کا بھی جب تک اچھا مطلب نکل سکتا ہو اس کو برا نہیں کہتے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برائی اچھائی میں سے بھی
تلاش کر کے برائی نچوڑ کے نکال لیتے ہیں اور پھر برا کہنے کے لیے شور مچا دیتے ہیں. جیسے مکھی سارے تر و تازہ اور صحت مند جسم کو چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے، ایسے ہی جو بدبخت لوگ ہیں وہ برائی تلاش کرتے ہیں. اور یہ زاویہ نگاہ یہ جو ہے یہ شخصیت بناتا ہے. دو چیزیں، ایک میں نے بیان کی آؤٹ فٹ انسان کا ایک پہلو ہے، اور دوسری آؤٹ لک، اور تیسری چیز جو ہے وہ آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ انسان کیا دیتا ہے، انسان معاشرے کو کیا دیتا ہے، یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. اور یہ شخصیت جو ہے یہاں سے جانچی جاتی ہے، پرکھی جاتی ہے، اور اس کا سٹیٹس اور معیار قائم کیا جاتا ہے جو زندہ معاشرے ہیں ان میں. تو اب شخصیت کو کیسے جانچیں گے، کیسے پرکھیں گے، اور وہ معاشرے کو کیا دیتی ہے، اس کے پھر دو حصے ہو جاتے ہیں کہ ایک اس کے اقوال آ جاتے ہیں اور ایک اس کے افعال آ جاتے ہیں. تو اقوال جو ہیں ان کا درست ہونا، اس کو صداقت کہا جاتا ہے، اور اعمال کا درست ہونا اس کو امانت کہا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی تھے کہ جن کو ان کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، کہنے پر مجبور تھے. یعنی آپ کا قول جو ہے وہ بہترین قول تھا، سچا قول تھا اور خوبصورت قول تھا، اور آپ کا عمل جو ہے وہ بہترین عمل تھا، خوبصورت عمل تھا اور سچا عمل تھا. اس لیے آپ صادق اور امین تھے. تو اس کے بعد جب عمل، قول کے بعد عمل آتا ہے تو پھر اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک خلوت میں، ایک جلوت میں. خلوت کا مطلب تنہائی، اور جلوت کا مطلب ہے محفل میں، لوگوں کے، دوستوں کے درمیان، یا گھر کے اندر تنہائی میں اور محفل میں. ان دونوں کو خلوت اور جلوت آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان کا بیہیویئر تنہائی میں کیسے ہوتا ہے اور محفل میں کیسے ہوتا ہے. محفل میں بہت سے عوامل ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ کچھ قانون کی پابندیاں ہیں، کچھ معاشرت کی پابندیاں ہیں، کچھ رکھ رکھاؤ ہے معاشرے کا، کچھ دوست احباب سے شرم ہے، کچھ کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کا خوف ہے، اور بے شمار عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن جب انسان تنہا ہوتا ہے، اب یہ اصل امتحان ہوتا ہے اس کی شخصیت کا. تو اب اس کی شخصیت، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اور غلط لوگ ہوتے ہیں، جب تنہا ہوتے ہیں اور ان کو برائی کا موقع مل جائے، جیسے رشوت لے رہا ہے اور تنہا ہے، جیسے غلط سوچ رہا ہے اور تنہا ہے، جیسے غلط عمل کرنے کی اس کے پاس آزادی ہے اور وہ تنہا ہے. ان گنت کام ہیں جو انسان تنہائی میں کر سکتا ہے. اور اگر اب یہ وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو کمزور انسان ہے وہ اس کو موقع سمجھتا ہے، اور جو مضبوط انسان ہے وہ اس تنہائی کو موقع نہیں سمجھتا ہے بلکہ ذمہ داری سمجھتا ہے. تو ذمہ داری کیوں سمجھتا ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو اس تنہائی میں بھی اس کو مجبور کرتی ہے کہ تم نے، اگرچہ تم اکیلے ہو بظاہر، اگرچہ تمہاری آنکھیں یہ بتا رہی ہیں، تمہارے حواس خمسہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر بھی راستی اختیار کرنی ہے، میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، میں نے سود نہیں کھانا ہے، میں نے شراب نہیں پینی ہے،
میں نے کسی کے خلاف اقدام نہیں اٹھانا ہے، میں نے اپنے قدم کو راہ راست پر صراط مستقیم پر رواں دواں رکھنا ہے۔ تو یہ جو فیکلٹی ہے، یہ جو کرائٹیرین ہے، اور یہ جو صفت ہے انسان کے اندر، جو اس کو تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی راستی پر گامزن رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ روزہ کے باب میں اس کا مفہوم کیا ہے تقوی کا، اور رمضان کے باب میں اس کا مفہوم کیا ہے، اور قرآن کے باب میں اس کا مفہوم کیا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات روزوں کی ہو رہی تھی، تو پھر درمیان میں تقوی آ گیا، تو ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ تو یہ رشتہ میں بتانے لگا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اولاد آدم کے لیے اس کائنات میں بہت بڑا پیغام، بہت بڑی گائیڈنس، بہت بڑی رہنمائی عطا فرمائی، اور اس کا نام قرآن مجید رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا آخری کلام، آخری پیغام اور مکمل پیغام ہے حشر تک، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود پروردگار عالم نے لی ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ 185 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے کی۔ قرآن مجید کو اللہ نے فرقان بھی بنایا، ہدایت بھی بنایا، اور یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہی چیز جو سورہ البقرہ کے آغاز میں بیان ہوئی تو یوں بیان ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب 185 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ اللہ نے چیلنج بھی فرمایا کہ اگر قرآن پاک پر تمہیں اعتراض ہے تو اس میں اختلاف نکال کے دکھا دو کہیں۔ تو سوال کرنے والے دوست نے سوال کیا تھا کہ ایک جگہ فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن مجید کے آغاز میں یہ فرمایا کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تو ہم نے عرض کیا کہ بھائی، اللہ جب سورج نکالتا ہے تو وہ تمام انسانوں کے لیے نور ہدایت کے طور پر سامنے آتا ہے، لیکن اس نور سے اکتساب کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے ایک اور خاصیت اور خصوصیت انسان کے اندر ہونا بھی لازمی ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگی، انسان اس نور بیرونی اور آسمان سے آنے والی ان کرنوں سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکے گا، اور اس چیز کا نام ہے چشم بینا، دیکھنے والی آنکھ۔ تو ایک بندے کے اندر بینائی ہی نہیں ہے تو وہ کیا دیکھے گا؟ دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے؟
تو اسی طرح سے کہ سورج اگرچہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن ایک صفت انسان کے اندر بھی رکھی گئی اس سے استفادہ کرنے کے لیے۔ اگر وہ صفت موجود نہیں ہوگی تو پھر سورج کا نکلنا بے شک وہ ان کے لیے بھی ہے، ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی فائدے پہنچا رہا ہے، لیکن کما حقہ فائدہ وہی اٹھا سکیں گے جو بینائی کی صفت رکھتے ہیں بے عین ہی۔ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو تمام بنی نوع انسان، آدم کی تمام اولاد کے لیے ہدایت بنایا اور گائیڈنس کا ذریعہ بنایا، لیکن اس سے ہدایت کے اکتساب کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایک صفت انسان کے اندر ہونا لازم ہے، اور اس صفت کا نام ہے تقوی۔ جب تک یہ نہیں ہوگی، وہ انسان ہونے کے باوجود اور قرآن مجید کا ھدی للناس ہونے کے باوجود، قرآن مجید کے ھدی للناس ہونے کے باوجود وہ شخص ہدایت سے اکتساب نہیں کر سکے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ پسند فرمایا کہ چونکہ یہ قرآن پاک ہم نے رمضان شریف میں نازل فرمایا، اس لیے اللہ نے یہ پورا مہینہ جو ہے انسان کی تربیت کے لیے مقرر فرما دیا، اور قرآن پاک چونکہ ھدی للناس ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزوں کو بھی باعث تقوی بنا دیا۔ تقوی بڑھانے والی چیز، تقوی کو بوسٹ کرنے والی چیز بنا دیا۔ نیکیوں کا موسم بہار اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام ماحول، وہ تمام انتظامات مرحمت فرمائے جس میں بہترین طریقے سے ہم اپنے آپ کو تقوی سے بھر سکتے ہیں۔ اور کیسے؟ مثلاً ایک الگ موضوع ہے روزہ، اس کے فوائد جب انشاءاللہ بیان کریں گے تو ہر جتنے بھی انسان کی شخصیت کے پہلو ہیں ان سب کے لیے روزہ فائدہ مند ہے۔ اور کہ والد محترم ریلوے میں آفیسر تھے، اور ریلوے کالونی میں ہم رہ رہے تھے، تو ایک سڑک تھی جس سے عام پبلک گزرتی تھی، ٹریفک اس سے گزرتی تھی۔ تو سال میں ایک دفعہ ایسا آیا کہ وہ سڑک جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس سے روز ٹریفک گزرتی تھی تو آج یہ بند کر دی گئی ہے؟ تو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ سڑک جو ہے اس کی ملکیت ریلوے کے پاس ہے، لیکن عوام کی سہولت کے لیے اس کو سارا سال کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس کی جو پروپرائٹری رائٹس ہیں وہ چونکہ ریلوے کے پاس ہیں، جو حقوق ملکیت ہیں وہ چونکہ ریلوے کے پاس ہیں، اس لیے ان حقوق کا اظہار کرنے کے لیے سال میں ایک دفعہ ریلوے جو ہے وہ بند کر دیتی ہے، تاکہ عام پبلک کو ذہن نشین رہے کہ یہ ہماری سہولت کے لیے سڑک کھولی ہوئی ہے اور اس کی ملکیت ریلوے کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی پورا سال ہمارے لیے کھانے پینے کی ہر حلال چیز کو روا قرار دیا اور کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے
کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں یہ پابندیاں لگا کے انسان کو ریمائنڈ کروایا کہ نعمتیں بھی ہماری ہیں اور تمہارا جسم بھی ہمارا ہے، اور جب ہم حکم دیں تو تم ان کو استعمال کیا کرو، وہ حلال ہیں۔ جب ہم حکم دیں تو تم استعمال نہیں کر سکتے، وہ حرام ہیں، اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو فائدہ بھی تمہارا ہی ہے۔ تو غالب نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب ہم کم کھاتے ہیں تو بہتر سوچتے ہیں، جب ہم بھوک لگتی ہے تو ہمیں بھوکوں کا خیال آتا ہے، جب ہم پر پابندی لگتی ہے تو ہم اپنی جبلتوں پر قابو پانا سیکھتے ہیں، اور اگر یہ نہ سیکھ سکیں تو جبلتیں ہم پر قابو پا لیتی ہیں اور ہم پر حکمرانی کرنے لگتی ہیں۔ لیکن رمضان میں الٹا عمل ہوتا ہے۔ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، مومنین اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھوک تیرا مطالبہ درست ہے، تجھے اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ تو ہمیں لگے، اور تو ایک طلب ہے، اور اس کا جواب بھی ہمارے گھر میں موجود ہے اور وہ حلال بھی ہے، لیکن چونکہ پیدا کرنے والے کا حکم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اے پیاس، تو چاہے کتنی بھی شدید کیوں نہ ہو جائے، ہم نے اس وقت تک پانی نہیں پینا جب تک ہمارے پیدا کرنے والے کا حکم نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح بہت ساری جبلتیں ہیں جن پہ ہم قابو پاتے ہیں، اور جو قابو پاتے ہیں ہم اچھے انسان، بہتر انسان، بڑے انسان اور اپنے آپ پر اعتماد کرنے والے، سیلف کانفیڈنس بڑا رکھنے والے انسان بنتے ہیں۔ اور بہت بڑی چیز جس کو نفسیات کہتی ہے ول پاور، کہ یہ بہت سارے آپ نے مشاہدات دیکھے ہوں گے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اولمپک مقابلوں میں ایک ریسرچ ٹیم بیٹھی، اور جب دنیا بھر سے کھلاڑی اکٹھے ہوئے تو ان کا ایک ٹیسٹ لیا گیا، اور جب مقابلے ختم ہوئے تو پھر ٹیسٹ لیا گیا، اور اس کے بعد دیکھا گیا، موازنہ کیا گیا، اور جو رپورٹ آئی وہ یہ تھی کہ جو انعام لے کے لوٹے ہیں وہ بھی اور جو انعام کے بغیر لوٹے ہیں وہ بھی مسل پاور اور توانائی، طاقت، جسمانی جو قوتیں ہیں ان کو دیکھیں، تربیت، تیز رفتاری اور بہت سی صفات میں تقریباً ملتے جلتے تھے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت بڑا ڈیفرنس پیدا کر گئی۔ وہ جو جیت کے گئے ہیں وہ آئے ہی جیتنے کے لیے تھے۔ اس چیز کو انہوں نے کہا کہ یہ ول پاور ہے، یہ قوت ارادی ہے، کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو انسان کو سب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ تو روزے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے تو بار بار جو ہے انسان بھول سکتا ہے، خواہش کہتی ہے کہ فلاں مجھے پورا کیا جائے، اور صاف ظاہر ہے کہ انسان ہر دفعہ جب خواہش کو ٹھکراتا ہے اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ اس خواہش کو دور کرتا ہے تو اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، تو بڑا انسان بنتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے یہ تقویٰ ہے کہ جو اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، ہم
آفس میں کسی سیٹ پر بیٹھے ہوں یا گھر میں کوئی سربراہی ہمارے ہاتھ ہے یا ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہمارا کوئی بزنس ہے اور اس میں ہمارے پاس مواقع موجود ہیں، تو مواقع کیا ہے کہ ہم اس میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، ہم اس میں بے ایمانی کر سکتے ہیں، ہم کم تول سے سکتے ہیں، ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن تقویٰ ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہر حالت میں، ہر عالم میں ہم نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ موقع نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہے، اور ہم نے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ جب کوئی نہیں سن رہا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہوتا ہے، جب کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی بھی سہارا باقی نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا سہارا ہوگا۔ تو تقویٰ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ہمیں روزے عطا فرمائے، پورا رمضان عطا فرمایا کہ ہمارے تقویٰ کی تربیت ہو، ہم تقویٰ میں پختہ ہو جائیں۔ لیکن مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ صرف رمضان نہیں بلکہ ارکان اسلام جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مدعا، ان کا مقصود اور ان کا مقصد اولین تقویٰ کو قرار دیا۔ قرآن مجید میں سے اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بار بار نبی مبعوث فرمائے اور سب نے ایک ہی پیغام دیا، انہو لا الہ الا انا فاتقون، اور وہ پیغام یہ تھا کہ میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، پس تم تقوی اختیار کرو۔ تو چونکہ وہاں میں کا استعمال ہوا اور حاضر کے صیغے سے یہ کلمہ طیبہ ہی ہے، اور اگر غائب کا صیغہ آ جائے تو لا الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ہم غائب کے صیغے میں اللہ کو لے لیتے ہیں۔ اور بچنے کا مفہوم کیسے فرمایا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں وقنا ربنا عذاب النار، اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ہم بچنا چاہتے ہیں، تو وہ جو بچانے والی ذات ہے اس کے علاوہ کسی کو ہم نے الہ نہیں ماننا، اس لیے کہ ہے ہی نہیں، غیر حقیقی بات ہے کوئی اور الہ ہونا۔ ایک اللہ کا موجود ہونا اور اللہ کا واحد ہونا، یہ دونوں چیزیں آج سائنس سے ثابت ہیں، اور انشاءاللہ ان کو اپنے وقت پہ میں بیان کروں گا۔ لیکن میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جو ارکان اسلام ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کا تعلق تقویٰ سے جڑا ہوا ہے، اور ان کا مفہوم اصلی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کی ترویج ہو۔ جیسے میں نے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے 21 نمبر آیت سورہ البقرہ کی، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور اس سے کیا ہوگا، عبادت کرنے سے تم متقی بن جاؤ گے۔ تو عبادتوں کی سردار جو ہے وہ نماز، اس کا بھی مفہوم کیا نکلا، تقویٰ، کلمہ طیبہ، تقویٰ،
نماز، تقوی، روزہ تو آج ہمارا موضوع ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، 183 نمبر آیت جو پڑھی میں نے خطبہ تمہید میں، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مفہوم، روزے کا مقصود یہ بھی تقوی ہو گیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ آ جاتی ہے، تو اللہ نے مختلف مقامات پہ بیان فرمایا رشتے کو، لیکن سورہ عشر میں سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دھیان رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں بیچ میں آگے بھیجنے کی بات ہوئی، اور اس کے شروع میں بھی تقوی، آخر میں بھی تقوی۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ صدقے کی باری آئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئی، آگے بھیجنے کی باری آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ شروع میں بھی تقوی اور بعد میں بھی تقوی، اس لیے کہ تقوی نہ ہو تو انسان اتنا لالچی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کرے گا، وہ تو اسی کو دے گا جس سے وہ ریٹرن فوری اس کو نظر آئے گا۔ تو تقوی ایک ایسی صفت ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ تم امیر ہوگے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تمہیں خوشی ملے گی جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تم بڑے انسان بینک بیلنس سے نہیں بنو گے، بلکہ بڑے انسان بنو گے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ لیکن اگر وہ خرچ کر لے تو شیطان پھر اس کا پیچھا کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی نیکی اس نے کر لی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں اپنے وسائل خرچ کر لیے، اللہ کے راستے میں اس نے اپنا وقت دے دیا، تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہو گیا، میرا ایک دوزخ کا ساتھی کم ہو گیا۔ تو وہ پھر ان اعمال کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اور وہ ضائع کیسے کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو اپنی نیکیاں ضائع مت کرو دکھاوا کر کے اور اذیت دے کر۔ تو اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ اذیت دے گا یا جتلائے گا تو وہ نیکی، جتلایا ہوا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے۔ نفسیاتی مسئلہ ایسے ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بڑی نیکی کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے قدر کرتا ہو اس نیکی کی، لیکن بھری محفل میں ہم جس دن پہلے دن ہی جب جتلائیں گے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، ہم نے تم سے کیا کیا اور تم نے ہم سے کیا کیا، تو وہ جو اس کی نظر میں ہماری خفیہ نیکی کی قدر تھی وہ چلی جائے گی۔ یہ تو انسان کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جن کا مقصد دکھاوا ہوتا ہے، جس کے پیچھے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور احسان جتلایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آ گیا ذکر حج کا، اگلا رکن حج ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حج کے لیے جا رہے ہو نا، تو ادھر جا کے بھیک تو نہیں مانگنی نا، رزق حلال استعمال کرنا ہے، اپنے اخراجات رزق حلال سے پورے کرنے ہیں، اس لیے رزق حلال لے کر جاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ لے کے نکلا کرو، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ زاد راہ چادروں کا نام ہے جو وہاں لباس کے طور پہ احرام میں استعمال ہوں گی۔ زاد راہ
کھانے کا نام ہے جس کی قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی. زادرہ ڈالرز کا یا ریالز کا نام ہے کہ جو قدم قدم پہ ہمارے لیکوڈ ایسڈ کے طور پہ کام آئیں گے. ایسا نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا فَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ لے کر نکلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جو سب سے بہترین زاد راہ تم لے کے نکلو گے وہ اس کو تقوی ہونا چاہیے. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور تقوی، یہ اگر ساتھ نہیں گیا تو پھر وہی بات آ جاتی ہے خر عیسیٰ اگر بمکہ رود، گدھا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیوں کر نہ ہو، چوں بیاید، جب وہ حج سے واپس آتا ہے ہنوز خر باشد، تو وہ گدھے کا گدھا ہی ہوتا ہے، انسان نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تقوی اللہ کے بندوں کے دل میں ہوتا ہے. اور وہ تقوی کے بغیر گدھا بن کے گیا اور گدھا بن کے واپس آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر، اور حج میں قربانی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو نہ ان کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ ان کے خون ہم تک پہنچتے ہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ ہم تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے من کی کیفیت پہنچتی ہے کہ تمہاری نیت کیسی تھی اور اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا تھا. یہ تعلق جو ہے یہ اصل ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تو اس کے بعد تھوڑے سے فوائد. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ دنیا میں بھی تمہارا ساتھی ہے اور فائدہ مند ہے. سورہ طلاق میں 2 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ زندگی میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو ایگزٹ نہیں ملتا، بھاگنے کا، باہر جانے کا، نکلنے کا، حالات سے نکلنے کا، بند گلی سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے. تو اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایگزٹ دے دے گا، باہر جانے کا راستہ دے دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اسی طرح اپنی بات کو مختصر کرنے کے لیے میں آتا ہوں اگلے مرحلے میں. یہ دنیا ہے تو حشر میں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، کہ قیامت والے دن یہ عجیب معاملہ ہوگا کہ جو گہرے دوست ہیں نا، جن کو بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں، لنگوٹیا، چم، گہرا دوست، اخلاء خلیل کی جمع، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن جو گہرے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، لیکن متقین ایسا نہیں کریں گے، وہ وہاں بھی اپنے ایک دوسرے کے دوست ہی رہیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں خود نہ صرف تقوی اختیار کرنا چاہیے بلکہ متقین کا ساتھ بھی اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم پاک بنیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں یہ ارشاد فرمایا نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم اکٹھا کریں گے متقین کو قیامت والے دن. کدھر؟ یعنی کسی کا دوزخ کی طرف رخ ہوگا، کسی کا اللہ کے کار کی طرف رخ ہوگا،
کسی کا اللہ کے محتسب ہونے کی طرف رخ ہوگا، لیکن جو متقین ہوں گے وہ کدھر اکٹھے کیے جائیں گے؟ رحمان کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور کیسے اکٹھے کیے جائیں گے؟ وفد کی صورت میں۔ وفد ہوتا ہے سرکاری ڈیلیگیشن جس کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن متقین کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا نقشہ بھی کھینچا، اور جنت کا نقشہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ النجم اس کی 54 اور 55 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک جو متقین ہیں وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ جنت گھنے باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتنا گھنا ہو کہ پرندے بھی چھپے ہوئے ہوں تو نظر نہ آئیں، تو گھنے باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ تو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ بیٹھے ہوں گے صدق کی نشستوں پر، سچائی کی نشستوں پر۔ ان کے پاس کون ہوگا؟ کس کے پاس؟ عند ملیک مقتدر، اس ذات کے پاس جو بہت بڑی بادشاہ ہے اور جس کا اقتدار بہت بڑا ہے، ملیک بھی ہے، مقتدر بھی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ، اب آپ فوائد گنتے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ تقویٰ کے جو فوائد ہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے ایگزٹ مہیا فرماتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقین جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، دوست اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر معزز مہمان کی طرح وفد بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استقبال کرے گا، رحمان بن کے رحمت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ اور آخر میں قیامت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوں گے، اور کدھر بیٹھے ہوں گے؟ نہروں کے کنارے اور باغات میں۔ تو یہاں سے یہ مختصر تعارف میں نے تقویٰ کا کرایا، اور تقویٰ انسان کا معیار اخلاق، معیار زندگی، معیار کس کا؟ سیلف انٹیگریٹی، سالمیت نفس، ہر چیز، ہر اچھی چیز کو پروموٹ کرنے والی صفت ہے۔ تو اس کو پروموٹ کرتا کون ہے؟ قرآن، اور قرآن کو پروموٹ کر رہا ہے رمضان۔ رمضان نے تربیت کے لیے پورا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ مہینہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام فرمایا کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں انسان کی بہتر سے بہتر تربیت ہو، اور اس تربیت میں روزہ بھی ایک شق ہے، اور یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ان تمام مواقع سے ہمیں بہتر سے بہتر مستفید ہونے، استفادہ کرنے اور اس کا مکمل ثواب لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔